نا, اللہ ताला को हक है ना इस बात का कि उसका कानून चले, कि अल्लाह ताला को हक है कि उसका कानून चले. उसके कानून की बेसिक शिक क्या है? फर्स्ट यानी जस्ट फर्स्ट लाइन ऑफ इस्लामिक लॉज इज क्या? कि कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून, यानी तुम अल्लाह को एक कहो तुम फला पा जाओगे, यानी देयर इज नो गॉड बट अल्लाह सुब्हाना ताला. अब इस कानून को उसने दुनिया में इम्प्लीमेंट करने के लिए डिफरेंट टाइम पीरियड्स में डिफरेंट प्रॉफिट्स को भेजा. सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम, जिनको हम एक प्रॉफिट के तौर पे जानते हैं, लेकिन हकीकत में वो पहले इंसान भी थे, प्रॉफिट भी थे, यानी नबी थे लेकिन रसूल नहीं थे. रसूल कौन होता है? कि जो एक नई शरीयत लेके आता है. असल में ये सिलसिला शुरू हुआ हजरत नूह अलैहिस्सलाम से, और होते होते डिफरेंट प्रॉफिट से गुजरते हुए हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रुकता है आके. हर दौर के नबी ने अपने लोगों को एक ही मैसेज दिया कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह को मानो और उसकी बात को मानो. सिर्फ अल्लाह को मानने से बात नहीं, बात को मानने से बात बनेगी ना. जैसे आप किसी को कहते हैं कि यू आर माई बॉस, यू आर माई बॉस, यू आर माई बॉस, यू आर माई बॉस. दिन में 100 बार तस्बीह पे कोई पढ़े तुम मेरे बॉस हो, तुम मेरे बॉस हो, तुम मेरे बॉस हो, पे मिल जाएगी. वो कहेगा अच्छा ये करो, यू आर माई बॉस, यू आर माई बॉस, यू आर माई बॉस. वो कहेगा अच्छा ये लिख दो, ये कर दो, नो यू आर माई बॉस, मैं वजीफा कर रही हूँ इस वक्त, यू आर माई बॉस, यू आर माई बॉस. सो मैं तुम्हारी बात सुनने का टाइम ही नहीं है मेरे पास, मैं तो तुम्हारे नाम के तस्बीह पढ़ रही हूँ. बात नहीं बनेगी ना. तो लिहाजा अल्लाह को मानना और उसकी बात को मानना, जो अल्लाह ताला कहे उसको भी मानना. हर दौर में लोगों का एक ही मसला रहा, अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह की नहीं मानते. मैंने सही कहा? के और की को का फर्क है, बस थोड़े से प्रपोजिशंस ठीक कर लें तो बात बन जाती है. अल्लाह को मानना और अल्लाह की ना मानना, ये कैसी बात है? उसके मुकाम से हटी हुई बात है. अब हर दौर में नबियों ने आके ये बात हम तक पहुंचाई कि देखो अल्लाह को भी मानो, अल्लाह की भी मानो. हर दौर में जिसने उस बात को मान लिया उसको कहते हैं मुस्लिम. हर दौर के नबी के मानने वाले लोग मुसलमान थे. यानी आज हम शायद इस चीज को ना समझे, बाज लोग सोचते हैं कि इस्लाम इज वेरी न्यू रिलीजन, राइट, बहुत नया मजहब है. पुराने मजहब तो ज्यूइज्म और क्रिश्चियनिटी थी, लेकिन ज्यूज अपने वक्त के मुस्लिम्स थे, क्रिश्चियंस अपने वक्त के मुस्लिम्स थे. अब होता क्या रहा कि जब एक प्रॉफिट गया तो उसकी जगह दूसरे प्रॉफिट ने ले ली, और सेम लॉ जो था वो चलता रहा, रिपीटिशन थी हर चीज की. अब हुआ क्या कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बात आ गई. अब जब आप पे बात आई तो आपको और मुझे भी मालूम है और हमारा ईमान है ये, हम आखिरी नबी थे, कोई नबी नहीं उनके बाद, खातिम और रसूल थे. आप सील्ड थे, यानी आप एक सील्ड नेक्टर हैं कि जिसके बाद अब कोई और नबी नहीं आएगा. अब यहाँ है असल में मेरी और आपकी बात कि पहले दौर में एक नबी के बाद दूसरे नबी ने इस जिम्मेदारी को ले लिया कि हम लोगों को अल्लाह ताला के बात भी बचाएंगे और उसकी जात भी बचाएंगे. अब क्वेश्चन होता है कि प्रॉफिट सल्लम की डेथ के बाद जब आप अपना मिशन पूरा हो गया, आप चले गए, उसके बाद से लेके क़यामत तक के जो लोग आएंगे उनको कौन ये मैसेज कन्वे करेगा? क्योंकि हमेशा एक लाइव पर्सन की जरूरत होती है ना, एक टीचर जरूरी होता है. उसके लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बहुत बड़ी ऑनर अपनी उम्मत के लिए रखी, और वो क्या फरमाया कि तुम नबियों के वारिस हो. वो पैगाम जो पहले दौर में प्रॉफिट्स के जरिए कन्वे हुआ ह्यूमैनिटी को, मैनकाइंड को, अब उम्मत मुस्लिमा इस काम को करेगी. दूसरे पारे की बिल्कुल पहली आयत, किबले की तब्दीली का जहां हुक्म है, और उसके बाद फिर यही बात है कि कज़ालिका जअलनाकुम उम्मतम वसता, इसी तरह हमने तुमको मॉडरेट नेशन बनाया, उम्मत वसत बनाया, दरमियानी मुद्दत बनाई, यानी तुम एक वसीला हो अल्लाह के और लोगों के बीच में. समझ रहे हैं ना? ज्वाइन करने वाली चीज, अल्लाह सुब्हान ताला की जात और दुनिया में आने वाले लोग, उनको तुम अल्लाह ताला की तरफ लाओगे. तो एक कितनी बड़ी जिम्मेदारी हुई. हम मुसलमान इस दुनिया में क्यों आए? कि अल्लाह के बंदों को अल्लाह से जोड़ें, रब से रब के बंदों को जोड़ें, और इसी का नाम है दावा, तबलीग, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, नेकियों का हुक्म देना, बुराइयों से रोकना. और कल क़यामत के दिन विटनेस होंगे प्रॉफिट हमारे, और हम विटनेस होंगे दूसरी नेशंस पे. चले, अब बात तो हमने बहुत लंबी की,
خلاصہ کیا نکلا کہ ہمارا کام دنیا میں اس وقت کیا ہے کہ ہم اللہ کی بات کو اس کے بندوں تک پہنچائیں. مان گئے, یہ سمجھ آگے ذمہ داری. نیکسٹ اسٹیپ پہ چلتے ہیں کہ پھر کیا بات بتائیں, اللہ کی کیا بات بتائیں. ہم تو ہیں بتانے والے, ہم نے کنوے کرنا ہے. آپ کسی کو بلاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں لسن یہ ایک میسج ہے, یہ فلاں کو دے دو. فلاں کو میسج دو گی, وہ کہتی ہے ہاں دوں گی. پھر اگلا سوال کیا ہوتا ہے کہ اچھا دینا کیا ہے. پھر آپ ریٹرن پیپر دیتے ہیں یا بول کے دیتے ہیں یا وٹس ایور کہ یہ بات وہاں کنوے کر دو. جیسے سارا دن آپ کے یہ یو پی ایس فیڈ ایکس یہی کچھ تو کر رہے ہوتے ہیں نا, اس کا پیغام اس کو دے رہے ہیں, اس کے لیٹرز اس کو دے رہے ہیں, اس کے پیکیجز اس کو دے رہے ہیں. اب یہ کنوے کرتے ہیں نا. اب آپ دیکھیے کہ کوئی کنوے کرنا چاہتا ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں کہ کروں کیا. مثلا فیڈ ایکس کسی پیکیج کو ڈیلیور کرنا چاہتا ہے, اس کا پیکیج ہی نہیں ہے. آپ سارا دن اس کو فون کرتے رہیں کہ میرا پیکیج دے دو دے دو, وہ کہے گا مجھے تو پتہ ہی نہیں تمہارا پیکیج کون سا ہے. ڈیفینیٹ ہے نا کہ اس پہ ایک صحیح گھر کا ایڈریس لکھا ہو, باہر جو گھر کے پرسن ہے اس کا ایڈریس لکھا ہو, اور ہر چیز لکھی ہوتی ہے نا. اس کے بغیر تو کام نہیں چلتا. اور جو پیکیج لاسٹ ہوتے ہیں اس میں اسی کی وجہ ہوتی ہے کہ ایڈریس صحیح نہیں ہوتے. تو اب ہم نے پیغام دینا ہے بندوں کو. آپ ایک لمحے کے لیے, تھوڑی دیر کے لیے اگر سوچ لیں اپنے آپ کو کہ ہم ایک شپنگ کمپنی میں کام کر رہے ہیں یا ہم ایک جیسے ڈیلیوری دینے میں کام کریں, تو اب ہم اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے نا کہ اللہ تعالیٰ میسج دینا کیا ہے لوگوں کو. آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام کہاں ہے, اس کتاب میں, قرآن میں. کہاں لکھا ہے, کہاں اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام لوگوں کو دیا ہے کہ پوروں ساری دنیا کو کہا. اور آج ہم اپنے قرآن میں پڑھتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو. الذی خلقکم, جس نے تم کو پیدا کیا, والذین من قبلکم, اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا. کیوں کریں عبادت؟ لعلکم تتقون, تاکہ تم بچ جاؤ. کس چیز سے بچ جاؤ؟ دنیا میں مشکلوں سے بچ جاؤ اور آخرت میں دوزخ کا ایندھن بننے سے بچ جاؤ. ٹھیک ہے. اب یہ قرآن پاک دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایک کورس کے طور پہ. یہ ہے ہمارا میٹیریل جس کو ہم نے کنوے کرنا ہے. چلیے اب آگے چلتے ہیں کہ یہ قرآن پاک ہمارے تک کیسے پہنچا. کیا ہمیں خود ملا؟ کیا ہمارے گھروں میں آیا؟ کوئی فرشتہ دے کے گیا؟ یہ قرآن پاک کہاں ملا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں ملا. سب کو معلوم ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کیا ہو گئی؟ اسٹرانگ. یعنی اللہ کی بات ہمارے تک پہنچنے میں جو سورس بنی ذات وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اب آتے ہیں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے معاملے کو کہ ہمیں ان کے ساتھ کیا کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا, ہم اس مشن کو آگے لے کے کیسے بڑھیں. کیا ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے رہیں؟ یعنی آپ تصور میں لائیے کہ آپ کے ذریعے سے یہ پیغام قرآن کا ہمیں ملا کہ لوگوں تک پہنچاؤ. پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اس کا یقین ہونا چاہیے نا, ہمارا ایمان ہو اس بات پہ کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ ہے وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں. کس چیز میں شک نہیں؟ اس میں شک نہیں کہ قیامت تک کے لوگوں کی کامیابی کی دلیل ہے کہ یہ اس کتاب کو مانے. آج کے دور میں بھی یہ کتاب اتنی ہی اہم ہے جتنی آج سے 1400 سال پہلے تھی. سم ٹائم لوگ کیا کہتے ہیں کہ آج کے دور میں اب قرآن پڑھیں گے. 1400 سال پرانی کتاب پڑھنا ہے تو کوئی اپ ٹو ڈیٹ کتاب پڑھو, کوئی کمپیوٹر کا ورژن پڑھو, کچھ اور پڑھو, اس کتاب سے تمہیں کیا ملے گا. تو ہم کیا کہیں گے کہ نہیں, یہ وہی کتاب ہے جس نے اس دور کی جہالت کو دور کیا تھا. آج بھی آج کے دور کی جہالت کو دور کرنے کے لیے یہی کتاب ہے. چلیں اب آپ یہ بتائیے کہ کیا ہم اس کتاب کو پھر سمجھتے ہیں؟ کسی کو کنوے کرنے کے لیے آپ کیسے بات کرتے ہیں؟ آپ کو خود پتا ہونا چاہیے نا. آپ کسی کو کچھ کہیں, کوئی گھر سے باہر جا رہا تھا اور آپ ایک دم اس کو کہیں کہ دودھ لے آنا. مثال میاں آپ کے جا رہے تھے اور آپ نے نکلتے انہیں کہا دودھ, چینی, 2-3 چیزیں لے آؤ. وہ سنیں گے, یاد رکھیں گے ذہن میں تو ہی شام کو لائیں گے. مثال ہے کہ آپ نے جس وقت کہا انہوں نے اپنے کانوں پہ ہیڈ فون لگایا ہوا تھا, وہ کچھ اور سن رہے تھے, یا فون پہ کسی سے بات کر رہے تھے. ایک بڑی جنرل سی بات ہے اور اکثر باتیں فون پہ ہوتی ہی ہیں. اب وہ فون پہ اپنے دوست سے بات کر رہے تھے بڑی ضروری, بیچ میں آپ نے میسج دے دیا کہ دودھ لے آئیے گا. آپ تو مطمئن ہو گئے نا کہ انہوں نے آپ کی بات سن لی, رائٹ. اب رات کو کیا وہ دودھ لے آئیں گے؟
وہ نہیں لائیں گے اور آپ منتظر تھے. ویسے مجھے پتا ہے آپ میں سے کوئی انتظار نہیں کرے گا, آپ خود ہی لے آئے گا جا کے. ماشاءاللہ آج کے دور میں تو یہ بھی بڑی سہولت ہے نا, لیکن جسٹ مثال دے رہی, کوئی ایسا کام ہے جو آپ نہیں کر سکتے تھے. اچھا جی, اب آپ بتائیے کہ وہ شام کو آئے اور آپ سے کہیں, آپ پوچھیں بھائی کدھر ہے دودھ, تو کہیں گے کون سا دودھ, کہاں بھائی, میں نے آپ کو صبح کہا تھا, میں نے تو نہیں سنا, مجھے تو سمجھ ہی نہیں آئی. نہیں بات بنتی نا. یعنی جس نے میسج کنوے کرنا ہے اس کو اس کے لفظ تو سمجھ آئے, اس کی زبان تو سمجھ آئے. لینگویج بیریئر دیکھ لیں, مثال ہے کہ آپ کی میٹ ہے اور اس کو انگلش نہیں سمجھ آتی, اسپینش ہے وہ, کیا آپ اس کو جو انسٹرکشنز دیں گے وہ اس کے مطابق کام کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی نا. جس کو جو لینگویج آتی ہی نہیں, آپ سارا دن اس کے سامنے بولتے رہیں, اینڈ آف دا ڈے ریزلٹ کیا ہوگا, وہ مطمئن ہوگا کیونکہ اس کو خیال ہے کہ میں نے کام کر دیا, جو اس کو سمجھ آیا اس نے کر دیا. تو اصل بات پھر کیا ہوئی کہ اگر ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی کوئی دلیل دینی ہے تو پھر ہماری زندگی میں اس پیغام کی اہمیت ہونی چاہیے, ہم اس بات کو سمجھیں. چلیں, ہر ایک کہے گا کہ الحمدللہ ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں. کتنا سمجھتے ہیں؟ یعنی قرآن پاک میں 30 پارے ہیں نا, 114 114 سورتیں, ٹھیک ہے, 6666 6666 آیتیں ہیں. مثال ہے, ہم سب اپنے آپ کو پوچھیں, کوئی مجھے نہ پوچھے نہ میں آپ کو پوچھتی ہوں کہ ہم ان آیتوں میں سے کتنی آیتوں کو اپنی زبان میں سمجھتے ہیں. یہ پیغام ہے, یعنی 6666 میسیجز ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے, کیونکہ یہ تم نے اپنے نیبرز میں کنوے کرنے ہیں, یہ تم نے اپنے کرنے ہیں, یہ تم نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے, اور ہمیں وہ سمجھ ہی نہیں آتا, کیسے کنوے کریں گے؟ کوئی وے آؤٹ ہے اس کا؟ پہلے ہم سمجھیں گے تبھی تو دوسروں کو بتائیں گے نا. تو کیا کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے نہیں پوچھیں گے؟ جب آپ کا حجۃ الوداع کا موقع تھا, یعنی آپ نے ساری زندگی میں ایک ہی حج کیا, مکہ اور مدینہ کے قریب تھے, یعنی یا مکہ میں رہے یا مدینہ میں, لیکن ساری زندگی میں ایک حج کیا, ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے کہ جب آپ کا وہ آخری حج تھا جس کو حجۃ الوداع کے موقع پہ ہم کے نام سے ہم یاد رکھتے ہیں, حجۃ الوداع کے نام سے, تو آپ نے جب خطبہ دیا اور سب ریچولز پورے ہوئے تو آپ نے سب لوگوں کو جمع کیا. 1 لاکھ سے بھی زیادہ لوگ اس وقت آپ کے سامنے تھے, اور آپ نے لوگوں سے 2 باتیں پوچھی تھی. ایک کیا کہی تھی؟ حل بلغت, کیا میں نے پیغام پہنچا دیا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو میرے ذمہ ایک کام لگایا تھا کہ یہ قرآن اور حدیث اور اپنی جو باتیں ہیں, جو میسیجز ہیں وہ تمہیں دے دوں, کیا تم اس چیز کی گواہی دیتے ہو کہ میں نے اپنا کام کر دیا؟ کیونکہ پروفیٹس کو پتا ہے کہ قیامت کے دن ہم سے پوچھو گی, اور اس چیز کا احساس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رلا دیا کرتا تھا. بعض دفعہ آپ رات کو روتے رہتے تھے صرف انہی آیتوں کو پڑھ پڑھ کے کہ کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ نبیوں سے پوچھے گا کہ بتاؤ تم نے میسج کنوے کر دیا تھا کہ نہیں. اتنا احساس تھا, اتنا بوجھ تھا آپ کے اوپر. تو اب آپ لوگوں سے سیٹسفیکشن چاہ رہے ہیں کہ بتاؤ کیا میں نے میسج کنوے کر دیا. یہ بالکل ایسی میں مثال صرف ایک سمجھنے کے لیے دوں گی, ورنہ کوئی تقابل اور نعوذ باللہ ایسی بات نہیں. بس اگر میں اس وقت آپ سے بات کر رہی ہوں نا, تو جیسے میں 1 گھنٹہ آپ کا لوں گی, اور بڑا قیمتی آپ کا گھنٹہ ہے, آپ کہاں سے آئے, آپ بیٹھے ہیں سن رہے ہیں, اپنا بہت کچھ چھوڑ کے بیٹھے ہیں نا. تو کیا اینڈ آف دی درس میں اگر آپ سے پوچھوں کہ کیا خیال ہے میں نے آپ کے اس گھنٹے کو ورتھ کر دیا, میسج پہنچ گیا, تو مجھے حق ہے نا, مجھے پوچھنا چاہیے. ایسا تو نہیں کہ میں نے آپ کا ٹائم ویسٹ کر دیا, یا آپ جو سوچ رہے تھے وہ بات نہیں کی, ہوتا ہے نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا تھا کہ کیا میں نے میسج کنوے کر دیا, تو آپ لوگوں نے سب نے پکار کے کہا
دنیا کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں بڑے خوش ہو جاتے ہیں نا. بچی کی شادی ہو جائے تو اس کے بعد لوگ ایک سیٹسفیکشن فیل کرتے ہیں, چلیں شکر اللہ کا سارے کام اچھے ہو گئے. بچوں کی شادی, دنیا کے کام چلتے ہیں نا. اب اس کے بعد آپ نے دوسری ذمہ داری جو اس وقت لوگوں کو دی, اصل میں وہ بات آپ کی ذہن میں ڈالنا چاہتی ہیں, اور وہ کیا ہے کہ اس کے بعد پھر لوگوں کو آپ نے کہا کہ میں نے اپنا کام پورا کر دیا, اب آپ لوگوں کا یہ ذمہ ہے کہ آپ اس میسج کو لے کے لوگوں تک پہنچے. یعنی جس نے مجھ سے جو بات سنی ہے وہ اب جا کے دوسروں کو بتائے, کیونکہ میرا کام اب پورا ہوا اور اب آپ کا کام شروع ہو گیا. یہ تھا وہ پہلا دن جس وقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس امت کو امت وسط بننے اور لوگوں تک پیغام دینے کے لیے آپ نے پریکٹیکلی تیار کر دیا. کیوں کہ اس کے صرف 2 یا 3 مہینے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ خود آپ سے یہ کام کروا رہا ہے کہ آپ کی زندگی میں ہی لوگ شروع ہو جائیں اس پیغام کو عام کرنے کے لیے. اور آپ کو پتا اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف ایک بار یہ کہنا کہ آپ سب یہاں سے اٹھیں اور آگے چلے جائیں اور اس پیغام کو عام کریں. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے. ذی الحج کا مہینہ ہوتا ہے جب حج ہوتا ہے, اس کے بعد ذیقعد, محرم اور سفر, صرف 3 ماہ, بیچ میں 2 ماہ رہے. اور سفر کے مہینے میں کچھ آخری دنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری جو تھی وہ شدید ہوئی, اور اس طرح ربیع الاول کی 12 تاریخ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوتا ہے. اب آپ ذرا سب میرے ساتھ چلیں اس پیغام کی نوعیت کو سمجھنے کے لیے کہ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے تھے, شدید محبت کرتے تھے. ان کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی مثال آج کے دور میں مل ہی نہیں سکتی, کیونکہ انہوں نے جو محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی وہ کون سی محبت تھی جس میں آپ لوگوں نے اپنی جان بھی لگا دی, اپنے مال نچھاور کر دیے, اپنی زندگیاں دے دی, اپنی زندگی کا مشن بنا لیا وہ کہ جو واقعی ہونا چاہیے. یعنی وہ ایسی محبت نہیں تھی کہ کھڑے ہو کے آئی لو یو کہتے رہنا, یا آئی لو یو کا کارڈ دے دینا, یا اس کو کوئی پھول دے دینا, یا غبارہ دے دینا. بہرحال آج کے دور میں اگر ایسی کوئی سچویشن ہو, ہمیں یقین ایسی نہیں ہو سکتی کہ نبی بھی کوئی بھی دنیا سے جانے کے بعد واپس آئے, لیکن آئے تو میرا ہے کہ آج کے اس مصروف وقت میں ہم شاید ایک پھول دینا ہی کافی سمجھ لیں. یہ لیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پھول, آئی لو یو, اس کے بعد خدا حافظ. نہیں, ان کی زندگیاں, آپ کے ساتھیوں کی زندگیاں کیسی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں چور تھے. چند لوگوں کی باتیں آپ کے سامنے رکھوں گی, ہم سب اپنے تقابل کے لیے سنیں گے کہ کیا واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مجھے محبت ہے یا میری محبت کا اظہار ایسا ہو سکتا ہے. کیونکہ آپ دیکھیے کہ کسی کو آئی لو یو کہنا بہت آسان ہے, لیکن اس آئی لو یو کے عملی تقاضے نبھانا بڑے مشکل ہے. بڑے آرام سے لوگ چھوٹی عمر میں ایک دوسرے کو کہہ دیتے ہیں, لیکن جب زندگی میں اصل پریکٹیکل لائف میں آنا پڑتا ہے تو قربانیاں دینی پڑتی ہیں, تو وہ بہت مشکل ہوتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میرا خیال آپ میں سے کوئی ایسا نہیں کہ جنہوں نے ان کے بارے میں زیادہ نہ پڑھا ہو یا کچھ نہ جانتے ہو. ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں, آپ کے ساتھیوں سے بھی کریں. جب ہجرت مدینہ کا حکم ہوا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے, اور جب ان کو پتا چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کی مجھے یعنی میرا نام آیا کہ میں آپ کے ساتھ چلوں, تو خوشی سے آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کی بیٹی ہیں وہ کہتی ہیں کہ میں نے اس وقت اس چیز کو جانا کہ کوئی خوشی سے بھی رو سکتا ہے, اور وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشی تھی کہ میں اس سفر میں جانے کے لیے چنا گیا. حالانکہ آپ کو پتہ ہے وہ سفر زندگی اور موت کا سفر تھا. مکہ والوں نے پیچھے دشمن چھوڑے ہوئے تھے, آپ کو زندہ یا مردہ پکڑنے کی قیمت 100 اونٹوں کی قیمت تھی. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لاؤ, چاہے زندہ لے آؤ یا چاہے وہ فوت بھی ہو جائیں, تو 100 اونٹ یعنی آج کے دور کی 100 گاڑیاں 100 کارز کی قیمت دیں گے. اتنی لوگوں نے اس کے پیچھے یعنی محنت کی بھی تھی, لیکن ابو بکر صدیق اس خوشی میں رو پڑتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان مشکل لمحوں میں رہوں گا. اور پھر جب چھپتے چھپاتے نکلتے ہیں رات کے وقت میں, اور اونٹنیاں بھی تیار ہیں, اپنے گھر والوں کو ساری چیزوں کے سپرد کر کے نکلتے ہیں, تو غار ثور اس کے اندر پناہ لی جاتی ہے. یعنی ایک تنگ غار ہے کہ جب وہاں پہنچتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ آپ اندر نہیں جائیے گا,
پہلے میں جاؤں گا اور میں ذرا غار کو صاف کر دوں، کیونکہ بند غار ہے، کوئی جانور ہو سکتا ہے، کوئی کیڑا ہو سکتا ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ کو تکلیف ہو جائے اور خدا نخواستہ کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اندر جاتے ہیں، اس پوری غار کو صاف کرتے ہیں، وہاں اندر چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں پتھروں میں جہاں سے کیڑے نکل سکتے ہیں یا کچھ، ان کو اپنے کپڑے کی دھجیوں سے بند کرتے ہیں کہ کہیں اللہ کے وسلم کو تکلیف نہ ہو۔ اور جب پورا تیار ہو گیا تو پھر کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائیں۔ سفر کے تھکے ہوئے تھے، اندر گئے، حضرت ابو بکر صدیق کا گھٹنا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ سر رکھتے ہیں اور نیند آ جاتی ہے اور سو جاتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، وہ بھی تھکے ہوئے، اور ابو بکر صدیق عمر کتنی تھی ان کی اور جو اس وقت تھی، لیکن اتنی محبت تھی آپ سے کہ آپ کو تکلیف نہیں دینی۔ اور آپ دیکھیے کہ ہوا کیا کہ سارے سوراخ بند کیے لیکن ایک سوراخ بند نہیں کر سکے تھے، کوئی چیز نہیں ملی کہ جس سے اس سوراخ کو بند کریں، اور اس میں سے ایک سانپ نکل آیا، یعنی بچھو ہے یا کوئی موذی جانور تھا، وہ نکلا۔ اب ابو بکر صدیق نے اس ڈر سے کہ کوئی چیز یہاں سے نہ نکلے، وہاں کچھ نہیں تھا، تو اپنے پاؤں کا انگوٹھا رکھا ہوا تھا اور اس کیڑے نے ابو بکر صدیق کے انگوٹھے کو ڈسا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی جگہ سے نہیں ہلے۔ کیوں نہیں ہلے؟ کہ کہیں میری حرکت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ نہ کھل جائے، آنکھ نہ کھل جائے۔ لیکن اس نے بار بار ڈسا کہ آنکھوں سے آنسو گرے، اور آپ کے آنسو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ جب پڑے تو آپ کی آنکھ کھل گئی۔ کہا ابو بکر کیا معاملہ ہے رضی اللہ عنہ؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانور نے ڈس لیا۔ تو آپ نے پھر اپنا لعاب مبارک، اپنی تھوک نکال کے ان کے لگائی اور ابو بکر صدیق کا زخم مندمل ہوا۔ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ ہم اپنی محبتوں کا جائزہ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیں وہی محبت ہے جو ہونی چاہیے۔ ابتدا میں نے آپ کے سامنے ایک آیت رکھی تھی، میں چاہوں گی کہ اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں۔ امید تو مجھے یہ ہے کہ آپ سب کو بغیر ترجمے کے سمجھ آ چکی ہوگی، کیونکہ ماشاءاللہ قرآن پاک پڑھتے بھی ہیں اور کئی بار ختم بھی کیا ہوگا آپ لوگوں نے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ اس کو اردو میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ اور آیت بڑی پیاری ہے، اگر آپ چاہیں تو بعد میں جا کے قرآن پاک سے دیکھ بھی سکتے ہیں۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 24 ہے، یہ 24 نمبر کی آیت ہے سورۃ توبہ کی۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ، کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ، جب میں یہ آیت پڑھوں گی نا تو آپ ساتھ ساتھ اپنے آپ کو سوچیں گے کہ کیا یہ مجھے کہا جا رہا ہے نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے یہ آیتیں نازل کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، کہ آپ ان سے کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں اور تمہاری برادری اور تمہارا وہ مال جو تم نے کمایا ہے اور تمہاری تجارت جس کے مندہ پڑ جانے پر، یعنی جس کے بزنس ڈاؤن ہونے پر، فلاپ ہونے پہ، بینکرپسی ہونے پہ تم ڈرتے ہو، اور تمہارے رہنے کے مکانات جو تمہیں پسند ہیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے، اور اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے گن گن کے وہ چیزیں بتا دی جو ہمارے پاؤں پکڑ لیتی ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کے اظہار میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ کیسے پتہ چلتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے رسول کے ساتھ محبت کرتے ہیں؟ بڑا سمپل سا کرائیٹیرین دے دیتی ہوں۔ ایک طرف ہے اللہ کی بات اور اس کے رسول کی بات، اور دوسری طرف ہے کوئی بات جس میں ہمارے ماں باپ کا معاملہ ہے۔ ماں باپ ہمیں کوئی ایسا کام کرنے کو مجبور کر رہے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے ٹکرا رہا ہے، کلیش ہو رہا ہے دونوں میں، کس کی مانتے ہیں؟ اگر اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے تو انشاءاللہ وہ مان جائیں گے، ان کی مانیں گے اور ان کو اچھے طریقے سے سمجھا دیں گے۔ پھر دوسرے مرحلے پہ بچے، ایک طرف بچوں کی کوئی ڈیمانڈ ہے، بچوں کی کوئی خوشی ہے، بچوں کا کوئی مطالبہ ہے، اور دوسری طرف اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم ہے۔ جہاں کنٹراورسی آ گئی، جہاں کنٹراڈکٹ ہو گیا، وہاں پہ ہمارا امتحان شروع۔ اور ہم سوچیں کہ دن میں کتنی بار ہم اس امتحان سے گزرتے ہیں۔ پھر اللہ جو میں نے کہ بہت ساری عورتیں تو ہمیشہ یہی کلیم کرتی ہیں کہ ہمارے میاں نہیں کرنے دیتے یہ کام۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اپنے میاں کو سامنے رکھ کے ہم پیش کریں گے کہ قیامت کے یہ ہیں جن کی وجہ سے ہم نیکی نہیں کرتے تھے، وہ بیچارے کچھ نہیں کہتے۔ کوئی مرد ہے جو اپنی بیوی کو جنت میں جانے سے روکے؟
یہ کر لو اور وہ نہ کرو. ہر بات میں میاں نہیں پسند کرتے. جو کرنا ہوتا ہے وہ کر لیتے ہیں ہم, اور جو نہیں کرنا ہوتا وہ میاں بیچارے کا نام لگ جاتا ہے. یہ بھی قیامت کے دن حساب ہوگا. یاد رکھیے, کسی پہ ہم نے جھوٹا الزام لگا دیا یا کسی پہ بلیم کر دیا تو پھر کیا ہوگا. بعض دفعہ بچوں کا نام لے لیتے ہیں, کہا جائے اچھا چلے نماز پڑھی تھی, نہیں وہ بچوں کے کام بڑے ہوتے ہیں. قرآن پڑھنے آ جائیں, نہیں بچوں کی مصروفیت بڑی ہے, بچوں کو لینا ہے جانا ہے. یعنی ہم ہمیشہ دوسرے کے اوپر بات ڈال کے اپنے آپ کو فارغ کرنا چاہتے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے خاندان, سوچئے ذرا, کہیں ایسا تو نہیں ہوتا کہ ہمارا خاندان ہمیں کسی چیز پہ مجبور کرتا ہے اور وہ بات اللہ تعالیٰ کے حکم سے یا اس کے نبی کے حکموں سے کنٹراڈکٹ کرتی ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ ہم اپنے دل سے کسی چیز کو بہت بھی ناپسند کرتے ہو نا, لیکن ہم فیملی کے آگے آ کے اپنے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں. سچ ہے کہ جھوٹ؟ میں غلط تو نہیں کہہ رہی. کیوں ہم یہ سوچ لیتے ہیں نہیں ان کو نہیں ناراض کر سکتے, اب کیا ہے جو بھی ہے ٹھیک ہے, لیکن ہماری فیملی میں ایسا نہیں ہوتا. کوئی ایسی رسومات ہو سکتی ہیں, کوئی ایسے معاملات ہو سکتے ہیں, کوئی ایسی زندگی گزارنے کا طریقہ ہو سکتا ہے کہ جس میں فیملی کچھ اور کہے لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم کچھ اور ہے. پھر آپ دیکھیے وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا, تمہارے وہ مال جو تم کماتے ہو, تمہارے منی میٹرز, یہاں کہاں کیسے اللہ تعالیٰ کا حکم اور وہ کنٹراڈکٹ ہوتا ہے. کیسے اللہ تعالیٰ کے حکم اور رسول کے حکم کے ساتھ مال کا معاملہ آتا ہے. یعنی اللہ اور اس کے رسول نے بتایا اس طریقے سے مت کماؤ, ہم کہتے ہیں ہم تو کمائیں گے. اللہ کے رسول نے کہا یہ حرام ہے, ہم کہتے ہیں ہم تو کریں گے. اس میں شک ہے, ہم تو نہیں چھوڑیں گے. یعنی قیامت کے دن جو انسان سے 5 سوال ہونے, اس میں سے تیسرے درجے کا یہ سوال ہے کہ بتاؤ مال کہاں سے کمایا. آپ پوچھیں گے کچھ اور بھی سوال ہے تو 5 ہی سوال بتا دیتی ہوں تاکہ کم از کم وہ پیپر تو پتا چل جائے جو قیامت کے دن سامنے آنا ہے. سننا چاہتے ہیں؟ معلوم تو ہوں گے لیکن چلیں ریپیٹ کر لیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بات, جن کی محبت میں آج ہم یہاں جمع ہوئے, ان کی صرف ایک حدیث اگر آپ کے سامنے رکھ دوں اور اسی کے مطابق اگر ہم اپنی زندگیوں کو دیکھ لیں تو میرا خیال ہے کہ یہ پتا چل جائے گا کہ کل قیامت کے دن وہ ہم سے خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے. آپ نے فرمایا کہ لا تزول قدما ابن آدم من عند ربہ حتی یسأل عنہ خمسا. آدم کا بیٹا یعنی کوئی بھی انسان قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے سے قدم بھی نہیں ہٹا سکے گا. سوچئے ذرا تصور میں, قدم نہیں. جیسے آپ بچے کو غصے میں کہتے ہیں نا کھڑے ہو جاؤ, ہلنا نہیں اس جگہ سے, ڈونٹ موو. اوکے, یعنی اتنا غصہ ہوگا اللہ تعالیٰ کو, اللہ تعالیٰ اسے اتنے مطلب قہر میں ہوں گے کہ کسی کو ہلنے نہیں دیا جائے گا جب تک کہ وہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے. 5 سوال ہر ایک نے جواب دینا ہے. عورت نے بھی دینا ہے, مرد نے بھی دینا ہے, مسلم نے بھی دینا ہے, غیر مسلم نے بھی دینا ہے. کون سے؟ پہلا سوال ان عمرہ فیما افناہ, یہ بتاؤ کہ عمر کہاں گزار کے آئے ہو. ویئر ڈیڈ یو اسپینڈ یور لائف, کیا مصروفیات تھیں, کیا ترجیحات تھیں, تمہاری پرائورٹیز کیا تھیں, صبح سے شام تک بھاگتے کہاں تھے, کرتے کیا تھے, تم نے اپنی زندگی کا مقصد کتنا کو سمجھا. کیا جواب دیں گے؟ کھاتے پیتے گزر گیا, کپڑے پہنتے گزر گیا, گھر سے جاتے گزر گیا, مٹی کے بت پوجتے ہوئے گزر گیا. یہ کرسٹل کیا ہے؟ یہ بت بنا ہوا ہے نا, سارا دن اس کو ہی پوجتے رہتے ہیں, صاف کرتے رہتے ہیں, سجاتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آگے کہہ دیا نا کہ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا, تمہارے وہ گھر جو تمہیں بڑے پیارے لگتے ہیں, کیا تمہیں یہ اللہ کے حکموں سے تو نہیں روک رہے؟ کیا اسی گھر کو چمکاتے چمکاتے کہیں تم اپنی نمازیں تو نہیں چھوڑ رہے؟ تمہیں اللہ کی کتاب پڑھنے کا وقت کیوں نہیں ملتا؟ کیونکہ تم اس گھر کے سجانے میں لگ گئے. یعنی عمر کا سوال ہر ایک کو جواب دینا پڑے گا. کہاں گزاری تھی, کیا کرتے تھے, تمہارے معاملے کیا تھے. چلے جیسے تیسے کر کے کچھ نہ کچھ اس کا جواب تو دے دے گا انسان. تو اگلا جو سوال کیا ہوگا, ان شبابہ فیما بلاہ, جوانی کہاں گزاری. ویئر ڈیڈ یو اسپینڈ یور یوتھ ٹائم, تمہاری جوانی کہاں گزری. اب بڑا obvious ہے کہ پہلے سوال کے اندر اس کا جواب آ رہا ہے, عمر کا ایک حصہ ہوتی ہے نا جوانی. لیکن ذرا سوچیے کہ جوانی کا الگ سوال کیوں ہے, بچپن کا الگ سوال نہیں ہے, بڑھاپے کا الگ نہیں ہے. کیوں ہے جوانی کا الگ؟ کیوں کہ جوانی گزری ہماری اپنی پسند سے. آج جوانی کا نام دیوانی, مستانی, کر لو جو کرنا ہے. آج ذرا سوچئے ہمارے ہاں جوانی کا کیا نام ہے. عموماً ہم جوانی کو کہاں گزارنا چاہتے ہیں, ہمارے جوان کہاں پائے جاتے ہیں. یعنی معذرت کے ساتھ کہوں گی کہ مسجد ہو, نماز کا وقت ہو,
دین کی محفل ہو تو بزرگ خواتین، اور شیطان کی محفلیں ہوں تو وہاں وہ خود بھی کہیں گے بیٹا تم چلے جاؤ، ہمارا کیا کام. یعنی غلط جگہوں پہ جوان. ہم کیوں سوچتے ہیں کہ ہماری جوانیاں دنیا کے لیے؟ اپنے لیے ہم کیا چاہتے ہیں؟ بیوی چاہتی ہے اس کا شوہر جوان ہو، ماں چاہتی ہے بیٹا جوان ہو تاکہ میرے کام کرے، بیٹی جوان ہو میری ہیلپ کرے. میں تو سوچتی ہوں آج کل بچے بھی کہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ جوان ہو. ان کو شرم آتی ہے بوڑھے ماں باپ کو ملواتے ہوئے اپنے دوستوں سے. اللہ کو کیا دیتے ہیں؟ جب گھٹنوں میں درد ہونے لگتا ہے، چل نہیں سکتے، جب بیٹھتے ہی کمر دکھنے لگتی ہے تب جاتے ہیں اللہ کے پاس، جب ہاتھ لکھ نہیں سکتے تو تب جاتے ہیں. ساری زندگی لوگوں کو دے دی، تم مجھے استعمال کرو. رب کے پاس کب جاتے ہیں؟ پہلا سوال چلیں پوری عمر کا تھا، اس کا تو گزرا، جوانیوں کا کیا حساب ہوگا؟ عموماً کیا ہوتا ہے، بچپن نادانیوں میں گزر جاتا ہے، حماقتوں میں گزر جاتا ہے، اور جوانی جو ہے وہ مستی میں گزر جاتی ہے. تو بڑھاپا دیکھ کے پھر انسان روتا ہے، حسرتوں میں گزرتا ہے. کہتے ہیں نا بچپن کھیل کر کھویا، جوانی نیند بھر سویا، بڑھاپا دیکھ کر رویا. تب آتے ہیں جب آنے کی ہمت نہیں رہتی، پھر حسرتیں، پھر وہ گئی جوانی واپس نہیں آتی. جتنی مرضی خوراک کھا لیں، جتنی مرضی اپنے فزیک کو پورا بدل سکتے ہیں، بظاہر جوان لگیں گے لیکن اندر کمزوریاں آ گئی. ہر آنے والا دن اندر کمزوری کو بڑھا رہا ہے. اٹھتے بیٹھتے میں اب گھٹنوں پہ ہاتھ آنے لگے، ہر چند دن کے بعد بالوں میں سفید بال نظر آنے لگا، چہرے پہ جھریوں کا اضافہ. یہ کیا بتاتی ہیں کہ تم اب اگلے سفر پہ چل رہے ہو، اور قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ پوچھ رہے بتاؤ کرتے کیا تھے. اپنی جوانی گزر گئی تو اپنے بچوں کی جوانی دیکھ لیتے. آج ہمارے ینگز کیا کر رہے ہیں؟ ہماری بیٹیاں، ہمارے بیٹے، ہمارے بھائی، ہماری بہنیں جوانی میں عموماً کیا تصور ہے ہمارے پاس جینے کا؟ جو پیغام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے جاتے ہمیں دے کے گئے، کیا آج ہم نے اپنے جوان بچوں کو اس کے قابل کیا کہ اس کام کو کر سکیں؟ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجۃ الوداع کے موقع پہ یہ کہا تھا کہ سب جاؤ اور اس پیغام کو عام کرو، اور اس کے 3 ماہ کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد کوئی صحابی جس کے پاس کوئی ہنر تھا، کوئی علم تھا، مدینہ میں نہیں رہا. نکلا، کوئی یمن میں گیا، کوئی ایران، عراق، پوری دنیا میں پھیل گئے صرف آپ کا ایک پیغام سن کے کہ اب اس بات کو ان تک پہنچا دو جن تک یہ پیغام نہیں پہنچا. اس وقت بھی مسجد نبوی موجود تھی، اس وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ موجود تھا، اس وقت بھی بیت اللہ موجود تھا. ہم جیسے ہوتے تو وہاں بیٹھ جاتے، آپ کی جالیوں کو چومتے رہتے اور روتے رہتے، آپ کے روزے پہ جا کے سلام پڑھتے جاتے، اور ان کو جس کو کہتے ہیں کہ وحشت طاری ہوتی رہتی، اور وہاں جا کے نعتیں پڑھتے رہتے. پڑھ سکتے تھے، ان کو بھی آتا تھا، ہم سے زیادہ محبت والے تھے. میں نے صرف ایک صحابی کی محبت کا ایک کونا سنایا، ٹائم نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو 10 صحابیوں کے واقعات میرے سامنے رکھے ہوئے ہیں کہ میں آپ کو سناؤں، اور پھر ہم اپنی محبتوں کو ان کی محبتوں سے پرکھیں. نہیں، ان کی نظر تھی آپ کے پیغام پہ، ہماری نظر ہے آپ کی ذات پہ. ایک جملہ بولوں گی، غور سے سنیے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ساتھ آپ کی بات سے محبت کرنی ہے. آج ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بڑی محبت ہے، ان کی بات سے محبت نہیں ہے. ہم ان کی زلفوں کی بات کرتے ہیں، ہم ان کے چہرے کی بات کرتے ہیں، ہم ان کے رخساروں کی بات کرتے ہیں، ہم ان کے نام لے لے کے درود و سلام پڑھتے ہیں. جہاں اس نبی کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ آج کے دور میں نہیں ہو سکتا. اچھا یہ فرض ہے یا سنت؟ اچھا سنت ہے، اس کا یہ تو پھر چھوڑ ہی دو. فرضوں کا مطلب کیا ہے کہ یہ تو ہمارے باندھے کرنے ہی پڑیں گے. سنت ہے اس سو کے لیٹ اٹ گو، کوئی بات نہیں، یہ تو پھر بات، اور چھوڑیں اس کی کیا بات ہے. یہ نہیں ہوتے محبت والے. ایسے لوگ کل میدان محشر کے اندر کھڑے ہو کے نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم بس آپ کی شان میں بیٹھ کے قصیدے پڑھتے رہتے تھے. جب عمل کا موقع آتا تھا تو ہم پیچھے ہٹ جاتے تھے، ہم نہیں کر سکے وہ کام. آج ہم نے اپنی نسلوں کو نہیں تیار کیا اس پیغام کو عام کرنے کے لیے. کل کیا قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہوں گے؟ نہیں ہوں گے. وہ بھی وہاں بیٹھتے مسجد نبوی میں، ایک نماز کی بجائے 1000 نمازیں ہوتی، ایک پڑھتے تو 1000 کا ثواب ہوتا. تھوڑے دن کے بعد مکہ چلے جاتے اور ایک نماز کے بدلے میں 1,00,000 نمازوں کا اجر مل جاتا. ہو سکتا تھا نا. یہ ساری شریعت اس وقت بھی موجود تھی، لیکن ان کا کام کیا تھا کہ نبی کا مشن کیا تھا.
نبی کس راستے پہ آئے؟ آپ نے جو پتھر کھائے وہ کیوں کھائے؟ آپ کا دان ٹوٹا تو کیوں ٹوٹا؟ آپ کے سر میں آپ کی ہود کی کڑیاں لگ گئیں تو کیوں لگی؟ کہ آپ لوگوں کو ایک ہی کہتے رہے کہ لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لوگوں اللہ کو ایک مانو فلاح پا جاؤ گے۔ ہم کہتے ہیں سو کہ ڈونٹ ٹاک اباؤٹ ریلیجن، مائنڈ یور بزنس، کوئی بات نہیں، ریلیجن پہ بات نہ کرو، سب کو اچھا کہو تاکہ تمہیں لوگ برا نہ کہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پیدا ہوئے وہ محمد بن عبداللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم، پیدائش کی خبر ملتی ہے ابو لہب آپ کا چچا اتنا خوش ہے کہ وہ عورت سویبہ نام کی لونڈی جس نے آ کے خبر دی اور جس نے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ بھی پلایا، کہا جا تو آزاد ہے۔ اتنی محبت کی آپ کے ساتھ، نسب کی محبت کہہ لیں، آپ کی ذات کی محبت کہہ لیں، لیکن جس دن وہ نبی بنا، کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے کہا کہ لوگوں اللہ کو ایک مانو فلاح پا جاؤ گے۔ جب آپ پہ پہلی وحی کا نزول ہوا، اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، پھر اس کے بعد آپ تھوڑے دن تو اس پیغام کو لیے، پھر دوسری آپ پہ ایک وحی آئی، قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ، اب ڈراؤ لوگوں کو، سونے کے دن گئے، یا ایھا المدثر، کھڑے ہو جاؤ، پیغام دو اپنے لوگوں کو، وانذر عشیرتک الاقربین، آیتیں آتی جا رہی ہیں کہ اب اٹھیے، اب اس میسج کو کنوے کیجئے۔ تو آپ نے سارے رشتہ داروں کو بلایا، خاندان کے لوگوں کو دعوت کی۔ یہ بھی ایک اصول ہے، اللہ کے دین کی دعوت کے لیے لوگوں کو اگر کھانے پہ بھی بلانا پڑے تو کوئی اس میں بخل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور جب آپ نے وہاں کھڑے ہو کے کہا کہ لوگوں اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے دشمن کی فوج آ رہی ہے تو مانو گے؟ کہا بالکل مانیں گے، حالانکہ ممکن نہیں تھا، لیکن مانیں گے کیوں؟ کیونکہ ہم نے آپ کو کبھی جھوٹا نہیں پایا، آپ صادق اور امین تھے۔ یہ آپ کو ایک ٹائٹل ملا کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور آپ امانت دار ہیں۔ کہا اچھا میرے پر اتنا یقین ہے تو لوگوں اگر میں یہ کہوں کہ ایک اکیلا ہے اوپر والا، یہ زمین والے کچھ نہیں ہے، ان سب کو چھوڑ کے ایک کو مانو، تو وہی ابو لہب جس نے آپ کی پیدائش کی خبر پہ لونڈی کو آزاد کیا، جشن منائے، خوشیاں منائی، وہ کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، نعوذ باللہ، بد دعا دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن پاک میں صرف ایک شخص کا نام لے کے رسوا کیا ہے، اور وہ نام ہے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب۔ کیوں؟ کہ تم نے میرے نبی کو کہا تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائے، اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹیں گے، اور ٹوٹے۔ ہاتھ جو ہوتے ہیں نا، یہ ایک طاقت کی علامت ہوتی ہے، محاورہ بھی ہے، بیٹوں کو لوگ کہتے ہیں بیٹے آپ کی طاقت ہوتے ہیں، آپ کی قوت ہوتے ہیں۔ اور آپ کو پتا ہے کہ ابو لہب کا کتنا برا انجام ہوا، کہ جب فوت ہوا اس کو ایک ایسی بیماری ہوئی تھی کہ جس کو اس وقت میں لوگ اچھوت کی بیماری کہتے تھے۔ اس کی لاش کئی دن تک مکے کی گلیوں میں پڑی رہی، اس کے سگے بیٹے نہیں آتے تھے کہ اس کو پکڑ کے دفنا سکے کہ کہیں ہمیں نہ جرمز لگ جائیں۔ پھر جب لوگوں نے باتیں کرنی شروع کی کہ دیکھو کیسی اولاد ہے، باپ کو بھی نہیں دفناتے، تو چھڑیاں دیوار یعنی درختوں سے سٹکس اتار کے تو اس کے ساتھ دھکیل کے اس کو کھڑے میں ڈال دیا۔ اللہ جس کے لیے کہہ دے اس کے لیے کیا نہیں ہوگا؟ ذرا غور کیجئے گا۔ ابو لہب نے آپ کی ذات سے محبت کی، لیکن انجام برا کیوں ہوا؟ بات سے محبت نہیں کی۔ ہمارے لیے کیا پیغام ہے؟ اگر ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے محبت نہیں کی، ہم آپ کی محبت کے گن گاتے ہیں، ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، ہم آپ کی محبت میں جو کر سکیں وہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، محبت ہے، کوئی بات نہیں، تو کیا محبت صرف لفظوں کی ہے؟ لیکن پہلے میں وہ چاہ رہی تھی وہ حدیث کے باقی 2 سوال پورے کر دوں جو ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں اشکال ہو۔ پہلا سوال کیا تھا؟ ان عمرہ فی ما افنی، عمر کہاں گزاری، Where did you spend your life؟ دوسرا سوال کیا تھا؟ جوانی کہاں گزاری۔ تیسرا سوال جو ہوگا قیامت کے دن اور ہم سب سے ہوگا اور ہمیں اس کے لیے تیار رہنا ہے، وہ کیا ہے؟ من مال من این اکتسبہ، تم نے مال کہاں سے کمایا؟ What was your source of income؟ کیا کر کے کماتے تھے؟ کہاں سے آتا تھا؟ حلال سے آتا تھا، ناجائز سے آتا تھا، جائز سے آتا تھا، اللہ کے نبی کے حکموں کے مطابق تھا یا اس سے خلاف تھا؟ اب یہ تم خود سوچ لو۔ اور چوتھا سوال ہوگا من این انفقہ، خرچ کہاں کرتے تھے؟ Where did you spend your money؟ میرا لئے عورتیں تو صاف کہہ دیں گی اللہ تعالیٰ آدھے سے زیادہ جیولرز کو گیا اور تھوڑا جو باقی بچا وہ کپڑوں پہ چلا گیا، باقی جوتیاں اور پرسوں والوں کو چلا گیا۔ جھوٹ ہے؟ شکر ہے میں بھی عورت ہوں،
ورنہ لوگ کہیں گے کہ آپ بڑی تعصب رکھتی ہیں عورتوں سے. لیکن کیا آج ہمارے مال انہی چیزوں پہ نہیں لگ رہے؟ ہم اپنے اس 5-6 فٹ کے جسم کو سجاتے رہتے ہیں. کتنا مال لگتا ہے، کتنا وقت لگتا ہے. مال بھی ہے، وقت بھی ہے، صحت بھی لگتی ہے، توانائیاں لگتی ہیں، ہم کیا کچھ لگاتے ہیں. اور جب اسی جسم کو جہنم کی آگ سے بچانے کی دعوت دی جائے تو ہم ایک لمبی فہرست نکال لیتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہمارے پاس مال نہیں ہے، ہمارے پاس یہ معاملہ نہیں اور ہمارے پاس وہ معاملہ نہیں. اور 5واں اور آخری سوال قیامت کے دن کیا ہوگا کہ ماذا عمل بما علم، جو علم مل گیا، جو بات معلوم تھی اس پہ عمل کتنا کیا، جو سن لیا اس کو مانا کتنا. کتنے لوگ ہیں جن کو نہیں پتا کہ نماز فرض ہے. نماز جان بوجھ کے چھوڑنے والا اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے. پھر کتنے ہیں جو پوری پڑھتے ہیں. کتنے لوگوں کو 30 روزوں کا پتا ہے کہ یہ اور چھٹ گیا ساری ہو سکے گا اگر جان کے چھوڑا. پھر بھی کتنے جو پورے 30 رکھتے ہیں، کتنے عذر تلاش لیتے ہیں. ایک ایک سوال شریعت کا سامنے رکھتے جائیے اور آپ اپنے آپ سے بھی پوچھ سکتے ہیں اور میں بھی پوچھ سکتی ہوں کہ کیا واقعی قیامت کے ان 5 سوالوں میں کامیاب ہو جائیں گے؟ کیا واقعی ہم اس قابل ہیں کہ کل کہہ سکیں کہ اللہ تعالیٰ تو نے جو 40 50 60 70 سال جتنی بھی کسی کو توفیق دی، اتنی عمر میں صرف تو نے یہ 5 سوالوں کے جواب تیار کرانے کو کہا اور پیپر بھی آؤٹ کر دیا. آج دنیا میں ہوتا ہے پیپر آؤٹ ہو جائے تو وہ کینسل ہو جاتا ہے نا کہ لو جی پیپر لیک ہو گیا. قیامت کا پیپر لیکڈ ہے. 5 سوال. قبر میں جو 3 سوال ہیں وہ بھی لیکڈ ہے. 3 سوال وہاں کے بھی بتا دیتی ہوں. میت کو جب قبر میں دفناتے ہیں ابھی پلٹ کے نہیں آتے کہ اللہ تعالیٰ اس کو زندہ کر کے قبر میں سوال جواب کرواتا ہے. کیا پوچھا؟ من ربو کا، تمہارا رب کون تھا؟ ہو واز یور لارڈ، تمہارا اللہ کون تھا، کس کی مانتے تھے، کون تھا؟ اور دوسرا تمہارا رسول کون تھا، من رسولک. اور تیسرا کہ تمہارا دین کیا تھا. اب دنیا میں چاہے 100 بار بھی کیا لاکھوں بار کلمے کی تسمیاں بھی پڑھی ہوں گی، لیکن اگر دنیا میں اللہ کی بات نہیں مانی ہوگی نا، اللہ کی نہیں مانی ہوگی تو وہاں بھول جائے گا. لفظ اللہ زبان پہ نہیں آئے گا. کیا کہے گا؟ لا ادری، لا ادری، آئی ڈونٹ نو، آئی ڈونٹ نو. بعض روایتوں میں آتا ہے اس وقت انسان کہے گا کاش میں پڑھتا لکھتا، کاش میں دنیا میں کچھ سیکھ لیتا اور آج مجھے اس سوال کا جواب آ جاتا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جاتا ہے اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. اب ساری زندگی چاہے آپ کے نام پہ جھوم جھوم کے آپ کی تعریفیں کی ہوں، قصیدے کی ہوں، لیکن پہچاننے سے انکار. کیوں؟ کہ اللہ کے نبی کو تو ہم نے رکھ دیا ایک ہیروئزم کے نام پہ. معذرت کے ساتھ آج ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہیرو تو مانتے ہیں، پروفٹ نہیں مانتے. اس لیے نہیں مانتے کہ ہی واز اے قائد. کیوں آئے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہارے لیے رسول کی زندگی میں ایک بہترین اسوہ ہے، ایک طریقہ زندگی. شوہر بنتے ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھو کہ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے تھے. اگر تم باپ بنتے ہو تو دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیٹیوں اور اپنے بیٹوں کے ساتھ معاملہ کیا تھا. اگر تم ایک جرنیل بنتے ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھو. ایک ایک اینگل سے آپ کی زندگی کو کھول کے سامنے رکھا کہ یہ ایک چلتا پھرتا نمونہ ہے، تم اس کے پیچھے چلو. مکہ والے ساری زندگی یہی اعتراض کرتے رہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان کیوں ہے. قرآن پاک میں 20 مقامات ہیں کہ ان کا اعتراض یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ایک انسان کو کیوں بھیجا؟ فرشتے بھیجتے، نوری بھیجتے، یعنی نور والا کو بھیجتے، بشر کیوں بھیجا؟ آج بھی لوگوں کا یہی مسئلہ ہے، سوچ نہیں بدلتی. آج بھی لوگ اس بات پہ جھگڑا کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے یا نور تھے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان بن کے آئے. کیوں؟ کہ ہم کل کہہ سکیں کہ اللہ کے نبی بھی انسان تھے تو ہم نے بھی وہی کیا، ہم بھی انسان تھے. بالفرض اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے ہوتے یا ہر نبی فرشتہ ہوتا یا نور ہوتا تو ہمیں کہا نماز پڑھو، دن میں 5 پڑھو، تو ہم جیسے لوگ کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ انسان نہیں پڑھ سکتے، یہ وہ تو فرشتے ہیں، وہ تو پڑھ لیں گے. ہمیں کہا جاتا ہے یہ معاملہ کہ اللہ کے نبی یعنی ہمیں کہا کہ 30 روزے رکھو تو ہم کہہ سکتے تھے نہیں انسان نہیں رکھ سکتے، وہ دیکھو وہ نبی بھی تو رکھتا ہے. تو آپ کہیں گے نہیں وہ تو جی فرشتے ہیں، وہ تو رکھیں گے. یہ وجہ تھی. یعنی اللہ کے نبیوں کا انسان ہونے میں، پھر انسان ہے تو اس کی بیسک نیڈز کو سمجھے گا. اب میں ہوں تو میں آپ کے ساتھ آپ کی زبان میں بات کر رہی ہوں نا، میں آپ کا کلچر سمجھتی ہوں، میں آپ
کا ماحول سمجھتی ہوں نا. اور اگر آپ میری جگہ یہاں کسی اور کو بلا لیں جس کو نہ آپ کا پتہ نہ آپ کی زبان پتہ، تو بات نہیں بنے گی نا. یعنی نبی آتے ہیں ایک ہدایت کے لیے، ہدایت دینے کے لیے، اللہ کا پیغام کنوے کرنے کے لیے. ہم کیا پڑ جاتے ہیں اس چیز میں کہ یہ ہے کون. یعنی پھر مثال ایک دوں گی جو شاید کسی کو مطلب تھوڑی سی فائدہ مند لگے، کہ مثلا آپ دیکھیے کہ آپ کے گھر میں میل آتی ہوگی نا، روز آتی ہے نا. آپ کی دوست نے آپ کو ایک بڑا خوبصورت گفٹ بھیجا اور اس نے کہا میل آئے گی اور میں نے بھیجا ہے. جو ہی وہ پیکج آپ کو ملتا ہے آپ کیا سوچتے ہیں کہ میری دوست کا پیغام ہے، خط ہے یا جو بھی گفٹ ہے، میں لے لوں اس کو. کیا آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ بتاؤ فیڈیکس پہ کیوں بھیجا، اچھا یہ یو پی ایس پہ کیوں آیا، یہ ڈی ایچ ایل پہ کیوں نہیں آیا. یا مثال ہے کہ وہ میل مین آپ کے یہ بلیک پیپل کیوں آیا، آدمی کیوں آیا تھا، یہ کالا کیوں تھا، یہ لمبا کیوں ہے، یہ چوڑا کیا. آپ کو تو اس پیغام سے مطلب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اتنی پیاری شریعت آئی، اس کو ماننا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے. کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں الجھنے لگ گئے. کیا کل قیامت کے دن وہ ہم سے صرف اس بات پہ راضی ہو جائیں گے کہ تم نے جو چاہا کیا لیکن ہاں میری بات تم کرتے تھے. تو بات ساری یہ، یعنی اگر پوری بات کو اب ہم وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے سمیٹیں تو بات یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی بھی محبت کر لیں بات نہیں بنے گی جب تک کہ ہم وہ کام نہیں کریں گے جو آپ نے کیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے ہلکا عذاب اس شخص کو ہوگا کہ جس کے پاؤں میں آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے اور اس کی حدت، اس کی شدت سے اس کا سر ہنڈیا کی طرح کھولے گا. لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون شخص ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا میرا چچا ابو طالب. ابو طالب، آپ لوگ ان کے نام سے آشنا ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، آپ کے باپ کا انتقال ہو چکا تھا. آپ کے دادا نے آپ کی پرورش کی، عبد المطلب. چند سال میں وہ گئے تو اس کے بعد باپ بن کے پالا چچا نے. جب شاب ابی طالب میں 3 سال سوشل بائیکاٹ رہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، لوگوں نے آپ کی باتوں پہ بائیکاٹ کر لیا. ہم نہیں آپ سے بات کریں گے، ہم نہیں آپ کو رشتے دیں گے، ہم نہیں آپ کے ساتھ لین دین کریں گے. یہ کس خدا کی باتیں کرنے لگ گئے؟ اچھا والا ماحول چل رہا تھا، آپ نے ایک اللہ کی باتیں کرنی شروع کر دی، چلو بھاگ جاؤ، ہم آپ سے نہیں بات کرتے. آج تو ہمیں ذرا کچھ ٹیڑھی آنکھ سے دیکھے نا دین پہ عمل کرنے کے لیے تو ہم فوراً شیکی ہو جاتے ہیں. اچھا نہیں ہم تمہاری جیسے فکر نہ کرو. آپ نے 3 سال درختوں کے پتے تک بھی کھانے پڑے، بند رہے، لوگوں نے بائیکاٹ کیا. اور ابو طالب وہاں موجود تھا، رات کو آپ کے بستر پہ خود سوتا اور آپ کو الگ سلواتا. کیوں؟ کہ رات میں کوئی آپ کی جان لینے آئے تو مجھے قتل کر دے، آپ کو نہ کرے. ساری زندگی آپ کے سامنے ایک دیوار بن کے کھڑے ہونے والا. لیکن مرتے دم پہ جو آخری بات تھی زبان پہ کیا تھی؟ کہ میں اپنے باپ دادا کے دین پہ ہوں. صرف یہ بات نہیں، آخری وقت پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کوشش کی کہ چچا ایک بار کہہ دو کہ لا الہ الا اللہ، میں کل اللہ تعالیٰ سے سفارش کروا دوں گا آپ کے لیے. اب اس کے دل میں بھی ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ اس نے اپنے جو ابو جہل اور جو سردار تھے بڑے، ان کی طرف دیکھا لیکن برادری سے ڈر گیا. آج بھی کتنے لوگ ہیں دلوں میں ایمان ہے، برادری کو خدا بنا کے نہیں ہلتے کہ کیا کریں، پھر یہ چھوٹ جائیں گے، پھر یہ خاندان چھوٹ جائیں گے، پھر اس طرح کے معاملے ہوں گے. تو بات کیا ہوئی کہ فوت ہو گئے، اسی پہ مر گئے. وہ نبی جو آپ کے پاس بیٹھے ہیں، آپ کے درد میں غم سے ہیں کہ اللہ میرا چچا اتنی محبت کرنے والا یہ آگ میں جائے گا، لیکن جو ہی ان کا کفر پہ انتقال ہوتا ہے وہاں سے یوں اٹھتے ہیں کہ جیسے کسی کو جانتے بھی نہیں. تو یہ ہے محبت اور نفرت کا معیار. جو اللہ سے اور اللہ کے رسول سے محبت کرے گا، اس کی طرف بلائے گا، اس سے ہم نے بھی محبت کرنی ہے. لیکن عمل سے زندگی بنتی ہے. ہم نے انشاءاللہ تعالی اپنی زندگیوں میں تبدیلی لانی ہے. ہاں اس موقع پہ بیٹھیں، نیت کر کے اٹھیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں گے. ایک دفعہ سیرت کا مطالعہ کر لیں. یعنی میں جتنی آپ بہنیں بیٹھی ہیں صرف ایک اپنی جگہ پہ. اتنی کتابیں موجود ہیں. میری فیوریٹ کتاب جو وہ رحیق و مختوم ہے، کیونکہ اس میں پوری ہسٹوریکل ایک سے لے کے یعنی سٹیپ بائی سٹیپ آپ کی زندگی ہے. انگلش میں بھی وہی ہے، سیلڈ نیکٹر. بچوں کے لیے وہی بک جب وہ ون دا مون سپلٹ کے نام پہ لکھی ہوئی ہے. میں کہہ سکتی ہوں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو قرب اور محبت محسوس کی ہے نا، میں نے آپ کی سیرت پڑھ کے کی ہے. اس سے پہلے ایسے ہی لگتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے ہی لگتا تھا ہوں گے، ہاں ٹھیک ہے بزرگ جیسے ہوتے ہیں. لیکن اس وقت جب میں نے ان کو زندگی میں ان کی میں جھانک کے دیکھا اور کیا ماریں کھائیں اور کیا پتھر سہے اور کیا تکلیفیں اٹھائیں اس دین کو ہم تک لانے میں، آج اس دین کا تو ہم نے حشر بھی گاڑ دیا. آج وہ دین نہیں ہے ہمارے پاس جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. اس کتاب کا نام ہے الرحیق مختوم.
انگلش میں سیل نیکٹر ہے اور اردو میں رحیق و مختوم ہے. لیکن آپ غور کیجئے وہ دین جو اللہ کے نبی لے کے آئے آج ہے وہ بالفرض آئیں گے نہیں. ہمارا ایمان ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد کوئی واپس نہیں آتا. اگر یہ ایمان نہیں ہے نا تو سمجھ لیجئے کہ ایمان میں بھی کمی ہے. پھر جس طرح ابو طالب آخری لمحے تک نہ اپنے دل کو بدل سکا، اگر خدا نہ خواستہ ہم اس چیز سے چلے گئے دنیا سے تو ہمیں بھی پکڑ ہو سکتی ہے. لیکن بالفرض اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آ ہی جاتے ہیں، مان جائیں گے کہ یہ میری امت ہے؟ کیا آج اپنی امت کی بیٹیوں کو دیکھ کے کہیں گے یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہنیں ہیں؟ ہمارے گھر میں آ جائیں، دروازہ کھولیں، آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو. نکاح میری سنت ہے یا اپنی مرضی کی باتیں ہو رہی ہیں؟ ایک میت والے گھر میں ملا لیں اور دیکھیں کہ جو کچھ وہاں ہو رہا ہے وہ تو خود پوچھیں گے یہ کس سے پوچھ کے کر رہے ہو. ایک ہمارے بزنس کو جا کے دیکھ لیں اور وہاں جتنے کام ہیں اس کو دیکھ کے پوچھیں گے یہ میرے طریقے ہیں سکھائے ہوئے. تو اصل بات کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے تو اس شریعت سے محبت کرنی پڑے گی، اس کتاب سے محبت کرنی پڑے گی. اسی موقع پہ دل میں نیت کریں، ارادہ کریں کہ میں نے ایک بار کلام کو سیکھنے کی نیت کرنی ہے. چلیے ایک قدم اٹھائیے. اتنا آسان ہے. اب گھروں میں بیٹھ کے دیکھیے، پہلا ایک وقت ہوتا تھا لوگوں کو بلاتے تھے کہ آئیے اور بیٹھ سنیے، پھر 100 عذر بھی ہوتے ہیں، کبھی اس میں سچ بھی ہوتا ہے، کچھ ایگزیجریشن ہوتی ہے، لیکن اب ہمارے گھروں میں اللہ کا دین ہے. پہلے لوگ ایک علم کے سفر کے لیے مہینوں کا سفر کرتے تھے، پھر ایک حدیث لیتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. آج صرف ایک کلک کے اوپر ہمارے گھر میں علم پہنچ جاتا ہے. کیا یہ تکبر نہیں؟ کیا یہ ہماری نجات کے راستے میں رکاوٹ نہیں کہ ہم پھر بھی اس کی طرف رغبت نہ کریں؟ دنیا کی ہر کام کے لیے ہم وقت نکال لیں. بچوں کے اسکول میں میٹنگ ہے، ہم جانے کو تیار. بچوں کے اسکول میں والنٹیئر کرنا ہے، ہم جانے کو تیار. پارلرز میں جانا ہے، ہم 6 گھنٹے بیٹھنے کو تیار. گروسری کرنی ہے، ہم سارے شہر میں جانے کو تیار. سیل لگتی ہے، ہم سارے دوستوں کو لے کے جانے کو تیار. جہاں بات آتی ہے اللہ کے دین کی دعوت کی، آدھے کان سے سنتے ہیں. کیا یہ ہمارے لیے نہیں، یہ کسی اور کے لیے؟ بات بنے گی جب ہم اس پیغام کو سنیں گے. یہ جب تک بات اندر نہیں آتی تب تک عمل نہیں آتا. جہالت میں جو مرضی کرتے رہ جائیں، اگر وہ نہیں ہے جو اللہ کے نبی نے کہا تھا، کل قبول نہیں ہوگا. قبول وہی ہوتا ہے جو آپ کو سلیبس دیا جاتا ہے. یعنی آپ کسی اسکول میں داخل ہوں، آپ کے بچوں سے میں یہ بات پوچھ سکتی ہوں، آپ جب کالج میں جاتے ہیں تو آپ کو ایک سلیبس ملتا ہے نا، پھر پورا ایئر آپ اس کو پڑھتے ہیں نا، پھر اینڈ آف دا ایئر آپ کا اسی میں سے ٹیسٹ ہوتا ہے. کیا کبھی ایسا ہوا کہ آپ کو وہ بک نہ آئی ڈونٹ وانٹ دس، آپ کہ میں کوئی اور بک پڑھ لیتی ہوں یا میں کچھ اور تیاری کروں اور میں ٹیسٹ میں وہ لکھ دوں؟ دے ول ایکسپٹ اٹ. وہ اچھا لگے برا لگے، مشکل ہے آسان ہے، پڑھنا وہی پڑے گا، لکھنا وہی پڑے گا نا. اللہ تعالیٰ نے سلیبس دیا تھا قرآن اور حدیث کا. ایک قرآن، ایک کتاب، کوئی زیادہ نہیں، ایک ورژن، ایک والیوم، اتنی چھوٹی آپ کی پاکٹ میں آ جاتی ہے. ایک طرف اس کو رکھیے اور دوسری طرف وہ کیبنٹ دیکھیے جو پریپ سے لے کے ماسٹرز تک آپ خود بھی پڑھتے ہیں اور آپ کے بچے بھی پڑھتے ہیں. کوئی رفلی بتا سکتا ہے کہ ماسٹرز کرنے تک اباؤٹ کتنی کو بکس ہم پڑھ لیتے ہیں ایز اے کورس؟ یعنی جو بیسک ایز اے سبجیکٹ، مجھے پتا ہے ہر سال 8-10 تو سبجیکٹس ہوتے ہی ہیں نا، پھر اس کی ریفرنس بکس کی تو کوئی حد نہیں. اب آپ دیکھیے کہ آپ کی چھت تک الماری بھر جائے جس میں آپ کہیں کہ اس دنیا میں پڑھنے کا فائدہ یہ کرنا، اور ایک کل پلڑے میں وہ ایک پتلی سی کتاب. کل اللہ تعالیٰ نہیں پوچھے گا عقل کس نے دی تھی، سمجھنے کی صلاحیت کس نے دی، لکھنا کس نے سکھایا، بولنا کس نے سکھایا؟ الرحمن علم القرآن. اس نے تو کہا تمہیں میں نے سکھایا ہے تاکہ تم اس قرآن کو سیکھو. کیا کہیں گے کل اللہ تعالیٰ؟ بس اب ٹھیک ہے، بیٹھے میں آپ کو تسبیح سناتی ہوں لا الہ الا اللہ کی، میں نے 1.25 لاکھ دفعہ پڑھ کے رکھا ہوا ہے، میں ابھی آپ کو کھول کے دکھاتی ہوں. ٹھیک ہے بہت اچھا کیا، لیکن بتاؤ میری مانی؟ دیکھیے کہ شوہر ہے نا، بیوی اور شوہر کا جو تعلق ہے یہ بڑا اچھا سمجھ آتی ہے. اس سے اگر ہم دیکھیں، بیوی شوہر کی بیوی بنتی ہے نا، جب نکاح ہوتا ہے تو ایک ٹائی بنتی ہے نا، عقد مسنونہ کبھی کہتے تھے جب اردو میں کارڈ چھپتے تھے. آج تو کارڈ بھی انگلش میں ہو گئے، عقد کا مطلب نہیں پتا، لیکن نکاح کو کہتے ہیں نا، گرہ کو باندھنے کو. عقد مسنونہ، سنت کے مطابق نکاح. شاید آپ اس لیے بھی نہیں لکھتے کہ میں کچھ نہیں کہتی. اب آپ دیکھیے کہ شوہر اور بیوی کا نکاح بند ہوتا ہے نا، تو بیوی ایکسپٹ کرتی ہے نا کہ یو آر مائی ہسبینڈ، اور ہسبینڈ کہتا ہے یو آر مائی وائف.
یہ قسم کا پلیج ہوتا ہے نا کہ آج کے بعد میں تمہاری ٹیک کیئر کروں گا, میں تمہارے جو بھی اسلام میں لائبلٹیز ہیں, مرد ہے تو وہ اس بیوی کی ساری ذمہ داریوں کو لیتا ہے, بیوی کہتی ہے کہ میں تمہاری بات مانوں گی. اب آپ دیکھیے کہ کوئی یہ تو کہہ لے یو آر مائی ہسبینڈ, یو آر مائی ہسبینڈ, یو آر مائی ہسبینڈ, لیکن اس کا حق نہ دے. شوہر اپنی خواہش کے لیے بلائے, وہ کہ نہیں یہ کام نہیں کروں گی لیکن میں تمہاری بیوی ہوں, کتنے دن رکھے گا؟ بیوی شوہر, تم میرے شوہر ہو لیکن بات کسی اور کی مانوں گی, کوئی برداشت کرتا ہے؟ یہ تو اس کا حوصلہ, اس نے ہمیں برداشت کیا ہوا ہے. ہم سارا دن کیا کرتے ہیں؟ کبھی میں سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ غیب میں تو چھپ گیا, تیرا احسان ہے, سامنے آ جائے تو پھر دیکھیے ذرا کس کی گردن تنی رہتی ہے. حی علی الصلاح کی آوازیں آتی ہیں, نو پرابلم. نماز 5 دفعہ وہ بلاتا ہے لوگوں آؤ میری طرف, وہ کہتے ہیں فارغ نہیں ہے, پھر کبھی بات کرنا. کیا وہ راضی ہو جائے گا؟ کل میدان محشر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مل جائیں گے اور پوچھیں گے اچھا بتاؤ بھائی کیسی رہی دنیا میں, کیا کرتے تھے, ذرا بتاؤ تو صحیح, میری کتنی حدیثیں یاد تھیں. کیا کہیں گے؟ چلے اپنے ایمان کا ایک چھوٹا سا ٹیسٹ لیتے ہیں. قرآن کی بات تو کر لی, اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جمع ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سب کو معلوم ہے نا, جو بھی آپ نے کہا یا بولے یا آپ کے سامنے کسی نے کچھ کیا اور آپ خاموش رہے, یہ 3 چیزیں حدیث ہوتی ہیں. جو آپ نے بولا, جو آپ بولتے تھے زندگی بھر میں لکھتے کرتے تھے, لوگ اس کو جمع کر لیتے تھے ایک روایت کے طور پہ. ٹھیک, آپ کے سامنے کوئی کام کرتا اور آپ اس پہ کچھ نہ کہتے تو وہ بھی چیز اسی طرح آ جاتی. اب آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی جو کتابیں ہیں, جو لوگوں نے آپ کے احادیث کو جمع کیا, کتنی ہے. ہم سب محبت کرنے والے, کتنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہمیں آتی ہیں. چلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی کتنی کتابوں کے نام ہمیں آتے ہیں. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث جس پہ ساری امت کا اجماع ہے وہ کتنی ہے. 6 کتابوں کے نام اگر ہم کنہوں نے لکھی, کب لکھی, یہ پوچھو. ایک حدیث عربی ٹیکسٹ کے ساتھ پوری سنا دیں ہم سب آپس ایک دوسرے کو. کل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا تو کیا کہیں گے؟ نہیں حدیث نہ سنے, نعت سنے. ٹھیک ہے, نعت پڑھنی چاہیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ محبت کا اظہار ہے. جب کسی سے محبت آتی ہے تو انسان ایسی باتیں کرتا ہے, لیکن بات وہ کہنی ہے جس میں ایگزیجریشن نہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت, آپ کی محبت میں آپ کی بات کرنا بہت اچھی بات ہے. آپ کے دور میں بھی آپ کے صحابی کہتے تھے, لیکن کہاں فرق آتا ہے کہ جہاں آپ کی شان بڑھا کے اللہ کے قریب کر دی جائے. یعنی اس وقت اگر میرے پاس موقع نہیں, ورنہ میں آپ کو چند حوالے دے دوں کہ مشہور نعتیں ہیں آج کے دور میں, اور اس میں اللہ تعالیٰ کے مقام کے برابر کر دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. چلیے مثال دیتی ہیں آپ, لیکن عموماً جو چیزیں مشہور ہوتی ہیں, اور اس پہ پورا درس موجود ہے ایک, جس میں ہم نے پورے ریفرنسز آیتوں کے جمع کر کے, اور ساتھ میں نے ایک اپنی کلاس میں وہ نعتوں کے ٹکڑے سنوائے, بڑے ڈر سے, خوف سے, اللہ سے ڈرتے ہوئے کہ اتنا شرک ہے, لیکن اپنے اسٹوڈینٹس کو بتانے کے لیے کہ دیکھیں یہ کیا کہہ رہے ہیں اور کیا ہو رہا ہے, اور کس طریقے سے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا بات کرتے ہیں. بھر دے جھولی میری, بھر دے جھولی میری تو سمجھتے ہیں نا کہ میری جھولی میں بھر دے میری مرادیں دے. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کر سکتے تھے؟ اس جھولی میں آپ کی گود میں آپ کا بچہ تھا, آپ کی زندگی میں آپ کے 2-3 بیٹے فوت ہوئے, اور آپ کا ایک بیٹا چھوٹا پیارا 1.5 سال کا بچہ اللہ کے نبی کی گود میں, اور اسرائیل آتے ہیں اور اس بچے کی جان لے جاتے ہیں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ہیں, اور کہتے ہیں کہ اے ابراہیم تیری جنائی پہ ہم رو رہے ہیں, تیری موت پہ ہم غمزدہ ہیں, ہمارا دل رو رہا ہے, لیکن زبان سے یہی کہیں گے کہ اللہ تیری رضا پہ راضی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھولی بھر سکتے ہیں. اگر وہ جھولی بھرتے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نہ بھرتے, ساری زندگی اولاد کی نعمت سے محروم رہیں. اللہ کے نبی اتنی محبت کرتے تھے ان سے کہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ مجھے اپنی بیویوں کے اندر عائشہ کے معاملے میں نہ پکڑنا, میں انصاف کرتا ہوں پورا, لیکن میرا دل عائشہ کی طرف جھکتا ہے. عائشہ کی اولاد نہیں ہوئی, کوئی ایک حدیث کوئی روایت دکھا دیں کہ عائشہ آئی اور کہا اللہ کے نبی جھولی بھرے میری, آپ کی بیوی ہوں, آپ کا وارث کہاں گیا؟ نیور, کبھی سوال نہیں آتا, کوئی بات نہیں ہوئی کہ آپ کو وہ کر دیں. زندگی میں بچوں کا انتقال ہو گیا, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. اس کی جگہ اگر آپ مولا بول دیں تو پھر بھی وہ بات بن جائے گی, لیکن آقا مولا تو اللہ کی ذات ہے نا. اللہ کی ذات کو کہہ سکتے ہیں. یقین کریں کہ میں نے جب اس لیکچر کی تیاری میں نے آن لائن پہ جا کے جب میں نے کلپ سنے, میں آنسوں سے رو رہی تھی, اور میرا دل پھٹ رہا تھا کہ اللہ جی ہمارے مسلمان بھائی بہن, اے اللہ اس سے تو بڑا اچھا تھا کوئی اور گا لیتے, کسی دنیا کے محبوب کی کوئی محبت میں کوئی گانے گا لیتے, تیرے ساتھ شرک, تیرے نبی کی ذات میں شرک کرتے.
اور کیا خیال ہے کہ اس سے بات بن جائے گی؟ دستگیر کسی کو کہہ دیا، ہاتھ تھامنے والا. اللہ تعالیٰ کہتے میں ہوں تمہاری امی یجیب المضطر اذا دعوا. کوئی ہے جو مضطر کی دعا سنے جبکہ وہ پکارے؟ میں ہوں. اللہ کی ذات ہے. اللہ نہ دے تو کون دے؟ ہم کہتے ہیں اللہ کے پکڑے کو چھڑائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا یہ شرک نہیں ہے؟ یعنی نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ تو ظالم ٹھہرا، وہ قیامت کے دن لوگوں کو پکڑے گا اور اللہ کے نبی آئیں گے اور چھڑاتے رہیں گے. کیا ثابت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نرم دل ہیں اور نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ سخت ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا باقی نبی بھی قیامت کے دن کانپ رہے ہوں گے، نفسی 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 نفسی، اللہ میری جان میری جان. اتنا خوف ہوگا کہ آج اللہ ہمیں نہ پوچھ لے. قیامت کے دن سارے نبی کانپ رہے ہوں گے. لوگ کہیں گے اللہ سے کہیے حساب شروع کرائیں، گرمی ہے، پریشانی ہے، جو ہونا ہے حساب شروع ہو جائے. آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ آج اللہ تعالیٰ آپ نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور آپ کے ساتھ اتنے اچھے معاملے ہوئے، اللہ تعالیٰ سے بس یہ کہہ دیں کہ حساب شروع کر دے، ابھی جنت اور جہنم کی بات نہیں ہے. وہ کہیں گے نہیں نہیں میں نہیں جاتا، مجھے خوف آ رہا ہے کیونکہ میں نے پھل چکھ لیا تھا، جنت کا پھل چکھا تھا، مجھے اس ایک نافرمانی پر ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں اللہ مجھے آج اس کے بارے میں پوچھ نہ لے. حالانکہ معاف ہو چکا، لیکن جس نے کچھ کیا ہوتا ہے نا اس کے دل میں گلٹ ہوتا ہے. ہاں تم ایسا کرو، نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ. کیوں؟ کہ انہوں نے 950 سال تبلیغ کی، اللہ کا پیغام پھیلایا، وہ تمہاری مدد کریں گے. لوگ اٹھیں گے اور اللہ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس چلے جائیں گے، کہیں گے نوح علیہ السلام آپ اللہ کے نبی، اور بہت ان کی تعریف کر کے کہیں گے ہم تھک گئے اس گرمی میں کھڑے کھڑے، پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ سے کہیں حساب شروع کر دے. کہ میں نہیں کرتا. کیوں؟ میں نے اپنے مشرک بیٹے کے لیے دعا کر لی تھی. 4 بیٹے تھے، ان میں سے ایک بیٹا نافرمان تھا، کافر ہو گیا، اس کے طور طریقے مشرکوں والے ہو گئے، نان مسلم جیسے اس کے طریقے ہو گئے. تو جب یہ ان کی کشتی میں جب لوگ سوار ہوئے جن کو بچانے کا اللہ نے وعدہ کیا تھا، تو سامنے بیٹا بھی کھڑا تھا. اس کو بلایا کہ بیٹا آجا ہمارے ساتھ بیٹھ، یا بنی ارکب معنا. تو اس نے کہا میں نہیں جاتا، لو تم ٹوٹی پھوٹی کشتی میں پہاڑ پہ چل جاؤں گا. مشرک تھا، آنکھوں کے سامنے بیٹا ڈوب گیا. اب باپ ہے نا، دل میں تڑپ آئی، تکلیف ہوئی. اللہ تعالیٰ سے کہا اللہ تعالیٰ تو نے تو کہا تھا میں تیرے گھر والوں کو بچا لوں گا، میرا بیٹا ڈوب رہا ہے، اس کو بچا لے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ نوح اگر آج کے بعد یہ بات تو نے کہی تو میں تیرا نام جاہلوں میں کر دوں گا. کیوں؟ انہ لیس من اہلک، یہ تیرا بیٹا نہیں ہے. یہ نہیں کہا کہ بیٹا ہے لیکن برا ہے، تیرا بیٹا نہیں. کیوں؟ انہ غیر عمل صالح، اس کے عمل غلط ہے. پھر اس پہ توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ معاف کر دے، میں نہیں اس کی بخشش کے لیے کہوں گا یا اس کی نجات کے لیے. لوگ کہیں گے ہمارے لیے سفارش کریں، کیا کہیں گے؟ نہیں نہیں میں نہیں کر سکتا، میں نے تو اپنے بیٹے کے لیے دعا کر دی تھی، تم ایسا کرو کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ. ہر ایک آگے بھیج رہے دوسرے کے پاس. پھر لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے کہ اللہ کے تعالیٰ سے کہیے کہ حساب شروع کر دے. وہ کہیں گے نہیں، میں نے ساری زندگی میں 3 جھوٹ بول لیے تھے اور میں آج اس پہ پریشان ہوں کہ کہیں اللہ تعالیٰ مجھے نہ پکڑ لے. ہم تو یہ باتیں صرف یوں سن رہے ہیں نا، ایک ایک نبی کی زندگی میں جا کے دیکھے، ساری زندگی اللہ کے نام پہ گزری، پتھر کھاتے ہوئے جیلی، لوگوں کی نظروں میں برے بنتے ہوئے ہوئی، صرف اللہ کے نام پہ. ان کا یہ حال ہے اس دن. اور 3 جھوٹ بھی کون سے تھے؟ جو مصلحت کی بات تھی، وہ اصل میں جھوٹ نہیں تھے. ایک موقع پہ اپنی بیوی کو بہن کہہ دیا تھا ایک بادشاہ کے شر سے بچنے کے لیے، اور دل میں نیت یہ تھی کہ آج دنیا میں یہ میری دینی بہن تو ہے نا، کیونکہ اس وقت دین پہ صرف یہی 2 تھے. پھر اور 2 موقع ہوئے، لیکن 3 جھوٹوں کی وجہ پہ جو جھوٹ نہیں تھے اس پہ ڈر رہے ہیں. ہم سب اپنی زندگیوں پہ غور کریں. صبح سے شام تک جھوٹ کی زندگی، دیکھتے جھوٹ، سنتے جھوٹ، پڑھتے جھوٹ، زندگی جھوٹی، اسٹیٹس جھوٹا، مال اپنا نہیں لگتا اپنا ہے، گھر اپنا نہیں لگتا ہے اپنا ہے، چیزیں دوسروں کی، نام اپنے لگی ہوئی ہیں، زندگی جھوٹ کی. اور کل کتنے مطمئن بیٹھے ہیں، دیکھنا ہنس کے دکھا دیں گے. یقین کریں آج ہمارا ایٹیچیوڈ یہ ہے کہ ہنس کے دکھا دیں گے، ادا سے دکھا دیں گے، ٹھلا کے دکھا دیں گے، وہاں کوئی ادائیں نہیں چلیں گی. ابراہیم علیہ السلام کہیں گے میں نہیں کر سکتا کچھ، مجھے نہیں پوچھو، تم ایسا کرو موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ. وہ اللہ کا لاڈلا نبی ہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے، اللہ نے اس سے کلام بھی کیا تھا. پھر لوگ ان کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے موسیٰ علیہ السلام ہماری سفارش کر دیں کہ ہم اس معاملے میں کچھ کر لیں. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے کہ نہیں، میرے مکہ مارنے سے ایک شخص قتل ہو گیا تھا. وہ بھی ایک لمبی کہانی ہے، کبھی آپ سنیں گے. کہا کہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں اللہ تعالیٰ آج مجھ سے اس کے بارے میں نہ پوچھ لے. تم ایسا کرو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خاص طریقے سے تخلیق کیا. اور جب لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کے سفارش کروائیں گے تو وہ کہیں گے نہیں، میری امت نے مجھے
خدا بنا دیا تھا, میرے ساتھ شرک کر لیا تھا, مجھے آج یہ ڈر ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ اس کے جرم میں مجھے نہ پکڑ لے. تم ایسا کرو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آؤ. پھر لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے سب جمع ہو کے, اور پھر آپ کی تعریف کریں گے اور کہیں گے کہ آپ چلیے اور اللہ تعالیٰ سے سفارش کر دیں کہ حساب کر دے شروع. یہ جنت جہنم کی سفارش نہیں ہے, صرف یہ کہ ایک دفعہ کھڑکی کھل جائے, جیسے لوگ لائن میں لگے ہوتے ہیں نا ویزے کی یا کوئی بھی, کھڑکی کھل جائے تاکہ پتہ تو چلے نا کام شروع ہو گیا. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں گے, کہیں گے ہاں آؤ میں اللہ تعالیٰ کے پاس چلتا ہوں, اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جائیں گے اور سجدے میں چلے جائیں گے. آپ نے فرمایا میں اس وقت اللہ تعالیٰ کی وہ تعریف کروں گا جو مجھے آج نہیں پتا, مجھے وہاں اللہ تعالیٰ وہ کلمہ سکھائے گا اور میں سجدے میں جاؤں گا اور آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف کروں گا کہ بالآخر پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ سل توتا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے, آپ کی فرمائش پوری کی جائے گی. وہ لوگ وہاں ڈر رہے ہیں, کانپ رہے ہیں, اور پھر اس کے بعد ہوگا چلو اب حساب شروع کرتے ہیں. ذرا غور کیجئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کیا ایسے لوگوں کے لیے ہوگی؟ اللہ تعالیٰ یہ میری امت ہے, بس چوریاں کرتے تھے, کوئی بات نہیں, آپ ان کو بخش دے. یہ میری امت ہی, بس شراب پیتے تھے, کوئی بات نہیں. یہ سود کا کام کرتے تھے, ویسے ہے میری امت بڑی اچھی, ان کو پکڑ لیں. نہیں, میدان محشر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی نے اگر میرے سے ملاقات کرنی ہے تو میرے حوض پہ آنا, حوض کوثر پہ. اتنا بڑا میدان ہوگا, کہاں جائیں گے؟ کہا کہ مجھے ملنا چاہو میدان محشر میں تو حوض کوثر پہ آنا. پھر آپ نے اس کی ڈسکرپشن کی اور اس کے بعد فرمایا کہ لوگ آتے جائیں گے, میں ان کو اپنے ہاتھ سے حوض کوثر پلاؤں گا, پانی پلاؤں گا اس کا کہ جس کے کٹورے آسمان کے ستاروں جتنے, اور بہت تفصیل بتائی. فرمایا اتنے میں لوگوں نے پوچھا آپ پہچانیں گے کیسے لوگوں کو, اپنی امت کو؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں ان کو ان کے وضو کے چمکتے ہوئے نشانوں سے پہچانوں گا. یعنی لوگ جو نماز پڑھیں گے ان کے وہ چہرے پہچانے جائیں گے تو میں مان جاؤں گا. پہچان ہے ساری نمازوں والی, لیکن میں ان کو حوض کوثر سے پانی پلاؤں گا کہ فرشتے آ کے مجھے روک دیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رک جائیے. کیوں بھئی کیا ہوا, یہ میرے امتی ہیں. کہا ہیں آپ کے امتی, لیکن آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے بعد انہوں نے آپ کے دین کا کیا حال کیا. انہوں نے آپ کے دین میں نت نئے کام شروع کر دیے, نئے طریقے شروع کر دیے جو آپ نے نہیں کیے تھے. فرمایا یہ بات سنتے ہی میں ان کو کہوں گا فسحقن, ان کو دھکیل دو, ان کو دھکے دو. لمن غیر عبادی, وہ لوگ جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا. تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس دین کو اس رنگ میں ماننے کی توفیق دے جو وہ چھوڑ کے گئے, اور جو طور طریقے ان کے تھے ان کو ہم نبھائیں, اور یہ نہ ہو کہ آج ہم تو ان کی نام پہ بہت کام کر لیں لیکن کل قیامت کے دن وہ ہماری شکل دینے کے روادار نہ ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنی رحمت کرے, آپ پہ بھی, مجھ پہ بھی, ہماری خطاؤں کو معاف کرے, عمل کی توفیق دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, والسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.